साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 13वां बाब 22 से 30 आयात मुक़द्दसा। उन दिनों में यीशु यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव-गांव जाकर तालीम देता था, और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा कि जांफशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जब इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरक़, मग़रब, शमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। अंजील जलील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। ऐ मसीह तेरी साइश हो। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 21वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आपने तारुफ में सुना है कि आज की तलावतें जो हैं वो खुदा की बादशाही के बारे में दर्स देती हैं। आज की पहली तलावत आपने इशाया नबी के सहीफ़े में से उसके आखिरी बाब में से सुनी है, जिसमें खुदा अपनी बादशाही को कायम करने के लिए किसी एक कबीले पर, किसी एक जमायत पर, किसी एक मिशन पर, किसी एक गिरोह पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि खुदा की बादशाही, खुदा की नजात आलमगीर है, हर शख्स के लिए है। हर वो शख्स जो खुदा के कवानीन को मानता है, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम करता है, वही नजात का हकदार है, वही खुदा की बादशाहत का वारिस हो सकता है, वही उसमें दाखिल हो सकता है। तो आज इस आलमगीरियत को, इस हमागीरियत को, इस बड़े कॉन्सेप्ट को आज की इस तलावत में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। और खुदावंद फरमाता है कि मैं आ रहा हूँ, सब कौमों और ज़बानों को जमा करूँगा,
سو وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے. سب قومیں اور سب زبانیں، یعنی ہر شخص جو اس دنیا میں ذی روح ہے، جو زبان رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو آگاہی رکھتا ہے، وہ ہر شخص اس بادشاہت کا وارث ہو سکتا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کروں گا. جس طرح آج ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک خاص مقصد کے تحت خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے، خدا کی باتیں سننے کے لیے آج اس ہیکل میں موجود ہیں. اور اسی طرح یہوہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کروں گا اور اپنا جلال ظاہر کروں گا، اپنی حشمت کو، اپنی الوہیت کو، اپنے اختیار کو، اپنی سارے اوصاف کو جو میری ذات کے اندر موجود ہیں کہ میں کیسا ہوں. میں جلال سے بھرا ہوا ہوں، میں حشمت رکھنے والا خدا ہوں، میں اختیار رکھنے والا خدا ہوں، میں قدرت رکھنے والا خدا ہوں، میں محیب خدا ہوں، میں مہربان خدا ہوں، میں شفیق خدا ہوں، میں صبر کرنے والا خدا ہوں، میں معاف کرنے والا خدا ہوں، میں شفا دینے والا خدا ہوں. تو میں اپنے اوصاف، اپنی خوبیاں، اپنا جلال ان سب پر ظاہر کروں گا. تو جب وہ میرا جلال دیکھیں گے، میری خدائی کو دیکھیں گے، میری قدرت کو دیکھیں گے، تو وہ مجھ پر ایمان لائیں گے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ جمع کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں جب اپنا جلال ان پر ظاہر کروں گا تو پھر ان میں سے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں دوسرے جزائر میں بھیجوں گا، تاکہ کوئی شخص بھی، ایک جان بھی، ایک ذی روح شخص بھی اس نجات سے، اس خدا کی بادشاہی سے باہر نہ رہ جائے. جو جمع ہوں گے وہ خدا کے جلال کو دیکھ کر جب واپس جائیں گے تو ان میں سے میں چناؤ کروں گا کہ میں ان کو کہاں کہاں پر بھیجنا ہے. جب ہم اس پاک عبادت میں شامل ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی ضیافت اس مذبح گاہ سے ہم حاصل کرتے ہیں، خدا کے کلام سے سیر ہوتے ہیں، اس کے بدن اور خون سے سیر ہوتے ہیں، تو کاہن پھر آخر میں کہتا ہے کہ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جاؤ. اور اس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ نے یہاں سے سیکھا ہے، جس محبت کا آپ نے تجربہ کیا ہے، جس یسوع کو آپ ملے ہیں، جس یسوع سے آپ نے باتیں کی ہیں، جس یسوع کو آپ نے پہچانا ہے، اسی یسوع کو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک لے کر جائیں. یہ بڑا پاورفل جملہ ہے جب آپ کو برکت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عبادت ہو چکی، سلامتی سے جائیں. اور جانا جو ہے وہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے ایک خاص مقصد دے کر، ایک خاص مشن دے کر، کہ جو کچھ آج آپ نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو بھی بتائیں. اور یہی آج اشعیا نبی کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ جمع ہوں گے، خدا کا جلال دیکھیں گے اور ان میں سے چناؤ کیا جائے گا اور ان کو بھیجا جائے گا، تاکہ کوئی شخص بھی خدا کی اس بادشاہت سے خالی نہ رہے. ان جزائر کو بھیجوں گا جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا. وہ قوموں کے درمیان میرے جلال کی بشارت دیں گے.
اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام اقوام کے درمیان سے گھوڑوں، رتھوں اور پالکیوں اور خچروں اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خدا کی نظر کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس پر لائیں گے۔ تو یہ تمام دنیا جو ہے، تمام اقوام جو ہے، وہ خداوند کے حضور جمع ہوں گے تاکہ سب لوگ خدا کے جلال کو دیکھ سکیں، خدا کی خوبصورت باتوں کو جان سکیں، خداوند پر ایمان لا سکیں۔ اور لکھا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پاک برتنوں میں خداوند کے گھر میں ہدیے لاتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ یہ ایک اور وسیع کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی قبیلہ تھا جس میں کہانت اتری، اور انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی کہانت کے فرائض سر انجام دیں، اور وہ قبیلہ لاویوں کا قبیلہ تھا۔ باقی سارے قبیلوں کو زمین دی گئی، جائیداد دی گئی، سارا کچھ دیا گیا، اور اس قبیلے کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اور خدا نے کہا کہ باقی 11 قبیلے ان کی پالنا کریں، ان کی مدد کریں، تاکہ یہ بہتر طور پر خدا کے کام کر سکیں، خدا کی ہیکل کے انتظام کو چلا سکیں، اور کہانت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور کانسیپٹ دیا گیا ہے اس سے ہٹ کر، کہ اب میں صرف ایک قبیلے پر اکتفا نہیں کروں گا، اب میں صرف لاوی کے قبیلوں کو ہی یہ خدمت نہیں سونپوں گا، بلکہ جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے میں کہانت کے لیے اور اس خاص مقصد اور اس خاص فرائض کے لیے چنوں گا۔ تو خدا سب قوموں کو ایک خوبصورت کانسیپٹ دے رہا ہے کہ میرے لیے سارے برابر ہیں، سب کو خدمت کا موقع ملے گا، اور میں انہی میں سے کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ تو آج کی یہ پہلی تلاوت جو اشعیا نبی کے صحیفے میں سے آپ نے سنی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا انسانوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سب کو دعوت دیتا ہے، خدا سب کو بلاتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ جنہوں نے خدا کا جلال نہیں دیکھا، خدا کی باتیں نہیں سنی، خدا کا پیغام نہیں سنا، خدا کی محبت کا تجربہ نہیں کیا، خدا کی قربت کو حاصل نہیں کیا، خدا کی نزدیکی میں نہیں آئے، خدا کے اس جمال اور جلال کو نہیں دیکھا، وہ بھی اس فیض کو حاصل کریں اور خدا کی خوبصورتی کو اور خدا کی محبت کا تجربہ کریں۔ تو آج کی یہ پہلی تلاوت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم سب خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خدا کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ہم بھی جب جائیں تو انہی باتوں کی تشہیر کریں، ان باتوں کو دوسروں تک لے کے جائیں۔ آپ سب میں ایک گواہی ہو کہ آج یسوع نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو نجات کا ہے، جو خدا کی بادشاہی کا ہے، جو معافی کا ہے، جو محبت کا ہے۔ خدا سب کو اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اب صرف بلانا کافی نہیں ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو عبرانیوں کے خط میں سے آپ نے سنی ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں ان بلائے ہوئوں کی تربیت کروں، ان کو سکھاؤں کہ کس طرح آپ نے اس بادشاہی کو حاصل کرنا ہے۔
کس طرح آپ نے اس نجات کو دیکھنا ہے، تو بغیر تربیت کے کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تربیت، تعلیم اور تربیت جو ہے وہ بہت 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 ضروری ہے۔ آپ کسی بھی زندگی کے شعبے میں چلے جائیں، اگر آپ نے اس شعبے کے مطابق تعلیم حاصل نہیں کی، اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں، اور اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ تو آج کی اس خوبصورت تلاوت کے اندر نصیحت کی بات کی گئی ہے، تربیت کی بات کی گئی ہے، تعلیم کی بات کی گئی ہے، مہارت کی بات کی گئی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی بات کی گئی ہے۔ اے بھائیو، کیا تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے؟ فرزندوں کی طرح۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خدا ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں کنسیڈر کر رہا ہے۔ ہم خدا کی فرزندیت میں آ گئے ہیں، اور جب بھی خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے، جب بھی خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے، جب بھی خدا ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو وہ ہمیں اپنا فرزند سمجھتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اے بھائیو، کیا تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے؟ اے میرے بیٹے، خداوند کی تادیب کو حقیر نہ جان اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تادیب کرتا ہے، اور وہ ایک اس بیٹے کو کوڑے مارتا ہے جسے قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ خدا کا الہی تربیت کا ایک نظام ہے، اور جب ہم اس تربیت کو، اس تادیب کو، خدا کی نصیحت کو، خدا کے فرمان کو، خدا کے حکموں کو یہ سمجھ کر کہ یہ میری بہتری کے لیے ہے، میری روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، میری نجات ممکن اسی وجہ سے ہونی ہے، اور اسی تادیب، نصیحت اور تربیت سے ہی میں نے خدا کا بیٹا یا بیٹی بننا ہے۔ جب ہم یہ اپنی زندگی میں ٹھان لیتے ہیں اور اس تادیب کو، اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں صبر کے ساتھ، تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ عام زندگی کے اندر بھی جو خاندان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، ان کے آنے جانے پر نظر نہیں رکھتے، ان کی صحبت کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور وہ خاندان جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی صرف اور صرف پرورش پر زور دیتے ہیں، پرورش پر زور دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، جو کچھ انہوں نے مانگا ہر لحاظ سے دینا ہے، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا لباس، اور ہر خواہش کو پورا کرنا۔ یہ صرف پرورش ہے، اور آپ صرف ایک پہلو کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ایک پر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن تربیت اور تعلیم جو ہے وہ اس بچی یا بچے کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ایک بیلنس زندگی چاہتے ہیں آپ کہ ہمارے بچے بیلنس زندگی گزارے، تو پھر آپ کو بھی اس دنیاوی زندگی میں ان کی تربیت کرنی ہوگی، تربیت کرنی ہوگی، تربیت کرنی ہوگی۔ امثال کی کتاب میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو باپ
اپنے بیٹے کی تنبیہ کے لیے چھڑی استعمال نہیں کرتا، وہ باپ ناکام باپ ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی اچھی پوسٹوں پر ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہوں، خواہش ہر انسان رکھتا ہے، ہر ماں باپ یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہماری اولاد سب سے اچھی ہو، لیکن اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہم اس کڑوی گولی کو اتارتے ہیں تو پھر جا کر اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ میں کئی خاندانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تربیت کی ہے، اور آج ان کے بچے نہ صرف والدین کے لیے کہ پوری قوم کے لیے فخر کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم والدین اپنے بچوں پر توجہ دیں۔ آج خدا کا کلام، خدا خود تربیت کر رہا ہے۔ نجات ایسے نہیں ملتی، خدا کی بادشاہی کا وارث ایسے نہیں ہونا، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اور عبرانیوں کا مصنف یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تادیب کو حقیر نہ جان اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اس کی تادیب کرتا ہے۔ یہ پیار ہی کا عمل ہے، کسی کی تربیت کرنا۔ مائیں اکثر اپنے بچوں کو بہت کچھ سخت بھی کہہ دیتی ہیں، لیکن وہ صرف دل سے نہیں ہوتا، صرف بچوں کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ سمجھیں، اور وہ پیار سے نڈھال ہو کر یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند جس کو پیار کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تنبیہ میں صبر کرتے رہو،